नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसलिए है कि हम आपको उस जगह तक लेके जाएं जहाँ खुदावंद हमारा खुदा यानी हमारा आसमानी बाप और हमारा उसका बेटा यीशु मसीह नासरी, जिसने मेरी खातर, आपकी खातर, कुल आलम की खातर हमारे गुनाहों को उठा लिया, वो चाहता है कि हम अब दुनिया में उस हालत से निकलकर उस जगह तक पहुँचें जो आसमानी मकामों में हमारे लिए तैयार की। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र आपको उस जगह तक लेके जाने को है, चाहे आप मसीह हैं या किसी और मज़हब से या कोई मज़हब या खुदा पे यकीन भी अगर नहीं रखते, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि निजात बख्श प्रोग्राम, हमेशा की ज़िंदगी देने वाला प्रोग्राम होने को है। आप इसको ज़रूर देखिए और आप शेयर भी कीजिए ताकि अगर आपके अज़ीज़ जो हैं जिनके लिए आप फ़िक्रमंद रहते हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचे कि कैसे खुदावंद हमारा खुदा जो है वो इंसान को, जब हमने पिछले प्रोग्रामों में बात की कि कैसे यीशु मसीह ने सलीब पे कुर्बान होके हमारे लिए कफ़ारा दे दिया और हमारे उसके कफ़ारे के वसीला से हमने हमेशा की ज़िंदगी पा ली। फिर हमने बात की थी कि कैसे यीशु मसीह मौत और कब्र पे फतह पाके हमारे लिए उन्होंने दूसरी मौत के ऊपर जो है हमेशा की हलाकत से हमें बचा लिया। और फिर हमने ये भी बात की थी कि कैसे मौत के बाद जो इस बदन पे, हर एक शख्स के बदन पे आनी है, कैसे आलम अरवाह जो जहाँ पे जो इंसान, असल इंसान जो रूह है, उसकी रूह वहाँ जाती है, उसका सोल स्पिरिट वहाँ जाती है, तो कैसे यीशु मसीह ने जब उसे मौत आई और लिखा है कि उसने मौत और कब्र फतह पा लेने से कैसे आलम अरवा में जाके उसने उन कैदी रूहों को, यानी कि जो उस वक्त वहाँ जाती थी, और हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कैसे उस आलम अरवा यानी हेडी या शेओल जो है, शेओल को ये कैसे वहाँ पे दो हिस्से हैं। एक हिस्से जिसमें ईमानदार जाते हैं, खुदा के लोग जाते हैं, जिसे बाप इब्राहिम की गोद भी कहा गया है, और दूसरे फिर उस जगह पे जिसको जो हेडीज़ कहा जाता है या जहाँ पे आग और गंधक की झील वाला ही मंजर है, गो के ये वो आग और गंधक की झील नहीं जिसमें आखिर में दूसरी मौत आनी है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई उनके लिए जो है ऐसी वो है नहीं चीज़ जो जिस पे वो खुश हो सकें, बल्कि हमारे मुसलमान भाई तो जिसको कब्र का अजाब कहते हैं, शायद वो इसी को कहते हैं। और उसके बाद हमारा कलाम कहता है कि वो हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। हम इस पर भी आज थोड़ी सी बात करेंगे कि सफ़ेद तक की अदालत के बाद, यानी बिल्कुल आखिर में ये सब कुछ होगा। और हम आज ख़ास तौर पे बात जो करने को हैं वो अदालत की, हमने जब बात की थी लास्ट टाइम भी, तो अब हम आपको अदालत से उस यकीन तक और उस उम्मीद तक लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जाने कि सिर्फ अदालत ही नहीं जो खुदा चाहता, खुदा तो आपको एक यकीन देता है, एश्योरेंस और होप देता है, यानी कि उम्मीद देता है। और वो उम्मीद और वो एश्योरेंस जो है हमें यीशु मसीह में मिलती है। यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से हमारे लिए खुदा ने एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि हम हमेशा की हलाकत से बच गए और हमेशा की ज़िंदगी में जाते हैं। और आज हम इस पर बात करेंगे, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए नौजवान खादम एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल, हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में पहले भी आ चुके और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्राइवेट बिजनेस करते हैं, स्पोर्टिकस के नाम से इनका अपना कारोबार है, स्पोर्ट्स वेयर का, जो खुदावंद के फजल से इनके लिए अच्छे तौर पे ये कर रहे हैं, और इसके साथ साथ खुदा के कलाम की खिदमत भी करते हैं। वेलकम टू द शो एवेंजलिस्ट मुबशर सैमसन सैमुअल, आपको वेलकम करते हैं। और आज के इस उन्वान के ताल्लुक से क्या आप ओपनिंग रिमार्क्स देंगे? डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही मेरा ख्याल है कि अभी हम ईद क़यामतुल मसीह मना कर गुज़रे हैं, पहले फलों की ईद मना कर गुज़रे हैं, और जनाब मसीह की कुर्बानी, ख़ास तौर पर उनका
صلیب پر مرنا اور پھر مرنے کے بعد 3 دن قبر میں رہنا، اس کا جو جیسے ہم کہتے ہیں جمع حاصل جو ہے، جو اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، وہ زندہ ہونا تھا. اگر خداوند یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے تو یہ ساری کی ساری بات وہی رہ جاتی. ہمارے گناہ شاید ہمیں معاف ہو جاتے، جیسا کہ وہ بے گناہ برا تھا، ہمارے گناہ تو معاف ہو جاتے، لیکن ہمارے پاس امید نہ ہوتی. جیسے آپ نے بھی اپنے تعارف میں بتایا کہ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے عدالت سے لے کر امید تک، کہ عدالت جہاں پہ لوگوں کے لیے عدالت کا ایک چیلنج ہے، لوگ ڈرتے ہیں، وہاں امید کی بھی کرن ہمیں نظر آتی ہے. بلکہ کرن نہیں، میں کہوں گا کہ امید کا سورج ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ صرف اور صرف آپ پوری دنیا کے ورلڈ ویوز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ اس میں آپ پینتھیزم سے لے کر بدھزم تک چلے جائیں، آپ شنٹوازم سے لے کے اسلام تک آ جائیں، دنیا کے مذہبوں کو آپ نتار کے اور کھنگال کے دیکھ لیجئے، کسی بھی مذہب میں اس طرح کی امید جیسی کہ مسیحت میں دی گئی ہے، اور ایسی امید جس کے بارے میں جناب پولس خود کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں یقین نہ ہوتا کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے ہیں، تو ہمارا سب کچھ، ہماری منادی، ہماری باتیں، ہمارا کام، ہر چیز بے فائدہ ہے. ہر چیز. جیسے صدوقی ہوتے تھے اس دور میں، جناب مسیح کے دور میں، تو ان کا ایمان تھا کہ بس یہ زندگی ہی ہے جو کچھ ہے، جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے جناب مسیح کے آخری 4 دن کا جو ٹرائل پیریڈ ہے، جب وہ شاہانہ داخلے کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد 4 دن تک منادی کرتے رہتے ہیں، اس میں ایک ٹیسٹنگ جو تھی وہ صدوقیوں کی طرف سے بھی تھی. اور صدوقیوں کا کہنا یہ تھا کہ تو ہمیں یہ بتا کہ اگر ایک شخص کی ایک بیوی ہو اور وہ مر جائے، اسے کوئی بچہ نہیں ہے، پھر وہ 7 بھائیوں کی بیوی بنے اور وہ 7 کے 7 بغیر کسی اولاد کے مر جائیں، تو وہ آخرت میں کس کی بیوی بنے گی؟ ان لوگوں کا ایمان دوبارہ زندہ ہونے پر نہیں تھا. ان کا ایمان بالکل نہیں تھا، کہ ان کو کوئی امید نہیں تھی مرنے کے بعد. اس لیے ان کا یہ سوال تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مسیح نے وہ ایک تیر سے میں کہوں گا دو شکار کر لیے. صدوقیوں کو بھی بتا دیا، اور ہمارے بہت سے بہن بھائی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قیامت میں کے بعد اور ہم نے جنت میں جانے کے بعد صرف عورتیں انجوائے کرنی ہے، اور ہمارا وہاں پہ فل ٹائم ڈیوٹی یہ ہے کہ بس اپنے خوش ہونا ہے اور انجوائے کرنا ہے. جناب مسیح نے ان کا بھی جو ہے دل توڑ دیا. غامدی صاحب نے بھی بائی دا وے ان کا دل توڑا ہوا ہے. جناب مسیح نے تو صاف کہہ دیا، کیا تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا بات کرتے ہو؟ وہاں پہ نہ تو شادیاں ہونی ہیں، نہ کسی کو کوئی بیوی ہونی ہے، نہ کسی کا کوئی ہسبینڈ ہونا ہے. ہم سب فرشتوں کی مانند ہوں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی امید مسیحیت نے انسانیت کو دے رکھی ہے، ایسی امید کہیں نظر نہیں آتا. اور یہ جو امید حقیقت پہ اور یسوع مسیح کے اپنے الفاظ، ابھی ہم بہت سی آیتیں آپ کے لے کے آئیں گے سامنے اپنے ناظرین کے لیے، اور اس سے میں اپنے ناظرین کو ضرور کہوں گا کہ آپ یہ ہمارا پروگرام اس وقت جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کیجئے، اور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، ہمارے پاک زندگی پیج کو آپ لائک کیجئے، hoshana.live کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. یہ ایپ آپ کو بہت سے اردو کے چینلز پہ اور ہمارے چینل پہ لے کے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا زندگی ٹی وی کا ایک نیا ایپ ہے، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے. اور پھر یہ پروگرام ایشیا سیٹ 7 پہ جو ہے یہ جاتا ہے، اور رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ تقریباً 88 کنٹریز میں یہ جاتا ہے، ایشیا سیٹ 7. تو آپ ان کو بہت سے ممالک میں اپنے جہاں عزیز ہیں، آپ اس کو سرچ کر کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. زندگی ٹی وی کے تمام پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا یہ پروگرام منگل کو یعنی آج کے دن شام 4 بجے یو کے ٹائم کے مطابق ہوتا ہے، آج کل پاکستان میں 8 بجے، اور اسی طرح دوسرے ممالک کے لوگ اپنے ٹائم کو اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں. اور ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، دیکھیے، اور خداوند کی اس بڑی قدرت کو جس کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی، اور ہمیں امید ملی، اور ہمیں یقین ملا کہ ہم آخری اپنا وقت جو ہے
ہے ہم کہاں پہ گزاریں گے. ہم دنیا کی طرح نا امید نہیں, جیسے ابھی خدا کے خادم نے مبشر سیمسن نے یہ بات کی. ہمارے پاس ایک بہت جامع امید ہے, اور وہ امید کسی عام شخص کی طرف سے نہیں, یسوع مسیح کے الفاظ کے بھی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. اور آج کے اس پروگرام میں خاص طور پہ ہم آپ کو کہیں گے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو +447931174775 یہ ہمارا واٹس ایپ خاص نمبر ہے. آپ اپنا سوال اس پہ ہمیں بھیجیے گا اور ہم آپ کو جواب دیں گے. مبشر سیمسن, آپ کے ساتھ میں اب دیکھیے ہم کچھ پوائنٹس ہیں, جیسے عدالت کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کو پہلے ہمیں بتانا بھی ہے اس پروگرام میں, نیا پروگرام ہر ہوتا ہے. اب عالم ارواح کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ کیسے جب شخص کوئی بھی جس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی روح کہاں پہ جاتی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی اس پچھلے پروگرام میں سیکھا تھا کہ یسوع مسیح کے موت اور قبر پہ فتح پا لینے کے بعد لکھا ہے کہ اس نے عالم ارواح کی کنجیاں لے لی, اور وہاں پہ جو ایماندار روحیں تھیں ان کو آزاد کرایا. دوسری وہاں پہ ہی اس رہی, اس ہیڈیز میں یا شیول میں جو جگہ ہے, لیکن ایماندار لوگ اس میں چلے گئے. اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ عبرانیوں 9:27 کہتی ہے کہ انسان کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت ہے. یہ کلام کا فیصلہ ہے. آپ اس کے اوپر ذرا بات کیجیے. سر خدا پاک نے ہمیں شروع سے ہی جب آدم کو پیدا کیا تو آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا. جب آپ کے پاس آزادی ہے, جب آپ کے پاس آزاد مرضی ہے, تو آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. آپ سفید کریں, سیاہ کریں, جو چاہے کریں, لیکن اس کے لیے آپ کو عدالت میں آنا پڑے گا. مجھے بڑی خوبصورت آیت ہے, ایسی آیات جنہوں نے میری زندگی بدلی, میری ذاتی زندگی میں ان آیات کا بہت بڑا حصہ ہے. میں آپ کے لیے ان آیات کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. وہاں لکھا ہوا ہے, اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا, اور اپنے دل کی راہوں میں اور ان کی آنکھوں کی منظوری میں چل, لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے عدالت میں حاضری دینی ہے تو آپ اپنی سب کاموں میں بڑے کیئرفل ہوں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ منہ سے تو اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے ہیں, ہم ایماندار ہیں, لیکن ان کی حرکتیں دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ ان کو بالکل یقین ہے کہ کوئی عدالت ہونے والی نہیں ہے. ہماری زندگی تک ہی سب کچھ ہے, مر جائیں گے تو خاک ہے, ہم کیڑے مکوڑوں کی خوراک ہیں, لیکن اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے. لیکن حقیقت میں ایسے لوگوں کو بہت شرمندگی کا سامنا ہوگا. بہت سارے لوگ تو اس بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو یار اگر میرا ایمان غلط بھی ہوا تو صحیح کیا ہوگا میں پتہ چل جائے گا, ہے نا. لیکن یہ وہ وقت کی دیری ہو چکی ہوگی. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو آج بھی, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, اگر آج آپ کو یقین نہیں کہ اگر آج آپ کی جان طلب کر لی جائے اور آپ کہاں جائیں گے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آج سونے سے پہلے خدا کے ساتھ ضرور بات کریں, ٹاک ٹو ہم کہ شو می دا وے, مجھے راستہ دکھا, مجھے بتا, میں تیرا بندہ ہوں, مجھے نہیں پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج بھی اپنے مذہب پر بہت ساری تنقیدیں جب ہوتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار کیا میرا مذہب صحیح ہے. وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, وہ مسیحی بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی مذہب سے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو خدا ایک سچا خدا ہے. اگر آپ کو اس کا نام نہیں آتا, آپ کو اس کی ڈیفینیشن نہیں پتا پراپرلی, آپ اسے کہیں کہ سچے خدا جس نے کائنات کو تخلیق کیا, مجھ سے بات کر, مجھے اپنا راستہ بتا, میں عدالت میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. بالکل, مجھے اپنے کلام کی گواہی دینا ہے, مجھے اپنے نام کی پہچان دینا. We'll speak to you. آپ اس میں ذرا میں چاہوں گا کہ ایک ہم حوالہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں کلام کی وسیلہ سے ہم پہنچیں لوگوں تک کہ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں, یہ کلام کی باتیں ہیں. اور یہاں پہ مکاشفہ 20:11 سے جو آخری کتاب ہے بائبل مقدس میں, اس کی 11 سے جو 15 آیت تک بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک بڑے سفید تخت اور اس کو جس پر بیٹھا تھا دیکھا, جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی.
اور پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تک کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں. یعنی کہ یہ کتابیں کھولی جانی ہیں جو خدا کے حضور میں ہر ایک کا ایک اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے, اور کیا خدا چاہتا تھا وہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے اس شخص سے. اور اس میں پھر ایک اور کتاب کھولی گئی, یعنی کتاب حیات, اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا, اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور عالم ارواح اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کے جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. ہم دوسری موت کی بات ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی کی. اور جس طرح جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا. اب یہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی بات کی تھی کہ اب جو ایماندار مسیحی ایماندار ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. اور یہ جو ہے یہ رومیو 8 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے, بس اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. اور یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, یہ انجیل مقدس کے یہ رومیو جو پولس رسول کے خط میں ہیں, اور اوپر جو یسوع مسیح کے الفاظ ہیں 5واں باب اس کی 24 آیت ہے, موت سے زندگی میں داخل ہو گیا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا, یہ اب یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, اور میرے بھیجنے والے پر یقین کرتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی کہ دنیاوی موت آئی اور اب وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گیا. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہے کہ اس پر پھر دوسری موت نہیں آتی. اور یہ میں نے اس لیے یہاں پہ کلیئر کر دیا, یہ گو کہ ہم نے بعد میں اس پہ میں نے بات کرنی تھی کیونکہ یہاں میں نے سوچا کہ یہ ریلیونٹ ہے. اگر مجھے آپ اس پہ ذرا بتائیے گا, اگر عدالت نہ ہو اور فضل تو بے معنی ہو گیا, اور عدالت کا جو عدالت ہے یہ اختتام نہیں بلکہ نجات کی کہانی کا آغاز ہے. ذرا آپ اس پہ بریف کیجیے گا ہمارے ناظرین کو تھوڑا. جناب پولس نے, جناب پطرس نے, جناب یوحنا نے ان پہ بڑا تفصیل کے ساتھ کام کر رکھا ہے, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھ رکھا ہے کہ چرچ میں کسی کو کوئی گمان نہ رہ جائے کہ یہ باتیں شاید صرف اور صرف خدا نے ہمیں ایسی لکھ کے بھیج دی ہیں. جناب یوحنا کا پہلا خط ہے, میں آپ کے لیے اس کو تھوڑا سا پڑھے دیتا ہوں. جی اس میں جناب یوحنا کا پہلا خط ہے اور اس کے 4 باب میں مرقوم ہے کہ اے عزیزو, خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ تم میں معذرت چاہتا ہوں. اے عزیزو, جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا فرض ہے. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ اس چیپٹر کا لب لباب جو ہے وہ خدا بتا رہا ہے کہ بہت قسم کی روحیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان روحوں میں ایسی روح بھی موجود ہے جو کہ مسیح کے خدا ہونے کا انکار کرتی ہے, اور اس میں وہ روح جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے, خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ مخالف مسیح کی روح ہے. ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, ہم بڑے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جو خدا نے ہمیں عدالت سے نجات دے دی ہے, لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کو غور کرتے ہیں تو ان میں ہمیں کہیں بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں, کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ جو خدا سے محبت رکھتا ہے اور اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا, جس کو وہ دیکھتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ خدا سے بھی محبت ہے. اور ان کی حرکتوں سے, ان کے کاموں سے آپ کو لگے گا کہ ان کو عدالت کا, ان کو موت کا, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے, کیونکہ یہ خدا کی محبت سے دور ہیں.
اور یہاں پر خدا کی محبت کی بات ہی کرتے ہوئے کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے. بالکل، بڑا اچھا آپ نے بتایا. اور یہ ہمیشہ کی زندگی اس لیے ضروری تھی کہ جو ہے انسان کی حالت گناہ کی حالت تھی. انسان کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے رومیو 3:23 میں سب نے گناہ کیا. میں اس آیت کو چھوٹا کر کے بس پیش کر رہا ہوں. اور پھر 6:23 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اور یہ گناہ کی مزدوری سے، موت سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، اس روحانی موت سے بچنے کے لیے جو انسان پہ گناہ کی حالت میں آ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے خدا سے جدائی کی حالت ہے. جب گناہ ہے تو یہ خدا سے جدائی کی حالت ہے، گناہ کی غلامی کی حالت ہے. اور اگر میرے ناظرین کے لیے میں کہوں گا، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ گناہ کیا ہے تو ہمارا پروگرام جو ہے ایمان کا سفر 414 نمبر پروگرام ہے. آپ اس کو دیکھیے گا، ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے. آپ اس کو مزید بھی جب وقت ہو آپ دیکھ سکتے ہیں. 414 نمبر پروگرام یوٹیوب پہ آپ چلے جائیے گا، آپ کو مل جائے گا ہمارے ایمان کا سفر پیج پہ. اور پھر یہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا نے جب یہاں سے مسیح نے اپنی قربانی کے وسیلہ سے آزاد کرا دیا تو ہم پہ اب عالم ارواح یعنی کہ ایماندار پہ، مسیح کے اوپر ایمان لانے والے پہ جو ہے اب کوئی اس کا اختیار نہیں ہے. اب ایک اور بات ہے، خدا کی نجات بخش مداخلت کیوں ہوئی؟ مطلب کہ یہ گناہ کی ہم بات کر رہے ہیں، گناہ میں انسان تھا تو اب یہ مداخلت جو کی ہے، آپ نے بھی وہ حوالہ پڑھا یونا 3:16 کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی. تو یہ خدا نے جب دیکھا کہ انسان جو ہے وہ گناہ کی حالت میں پڑھتا پڑھتا نوح کے طوفان سے لے کے اس کے بعد انبیاء اور پھر سب شریعت اور ہر چیز خدا نے آزما کے دیکھ لی. اور پھر اس کے بعد خدا انسان سے اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں بے دل یا متنفر ہو گیا کہ لکھا ہے کہ اس نے 400 سال خدا خاموش رہا، جس کو ہمارے کرسچن ٹرمنالوجی میں ٹیسٹمنٹل پیریڈ کہا جاتا ہے کہ کوئی جو ہے خدا نے کوئی کلام نہیں کیا. لیکن پھر خدا نے اپنی اس محبت میں، اپنے اس پیار میں لکھا ہے کہ اس نے پھر 400 سال بعد اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دیا. آپ ذرا اسے بتائیے گا مسیح کی محبت، خدا کی محبت کے تعلق سے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے لفظ استعمال کیا خدا کی مداخلت، خدا کا اس میں دخل. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں. ہمارے سیمیٹک ریلیجنز میں 2 برانچز جو ہے، اسلامی بھائی اور یہودی بھائی جو ہے، وہ مداخلت کے بغیر خدا کی نجات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس کی کاملیت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا کی مداخلت کے بغیر. اب وہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے کاموں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ نے رومیو 3:23 کا ذکر کیا، اور سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. ہم کاموں کے وسیلے سے تو ہم پہنچ سکتے ہی نہیں. کہ مجھے ایک خادم کی بڑی زبردست بات یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک جہاز میں ٹریول کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک شخص تھا جو صرف کاموں پہ بلیو کرتا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ یار تمہارا کیا خیال ہے کہ سب سے دنیا میں اچھا شخص کون ہوگا؟ تو کہتے ہیں یار مدر ٹریسا بہت اچھی شخص ہے، وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی زندگی دی ہے. اس سے اچھا کوئی شخص؟ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ پوپ بہت اچھے انسان ہیں، اور بہت سارے بڑے عیسیٰ بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں، اتنے بچوں کی انہوں نے وہ کیا. لیکن اگر آپ کسی شخص کی اچھائی کو اس لیول پر لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ وہ خدا کے جتنا اچھا ہے، تو اس نے کہا نہیں، وہ تو ممکن نہیں ہے. سو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اور خدا کے سٹینڈرڈ کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے، ایک کھائی ہے. اسے کہا جی بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا کے مقابلے میں تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو کہتے ہیں وہ کھائی کون پوری کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ کھائی صرف اور صرف صلیب پوری کر سکتی ہے، وہ صرف اور صرف مسیح کی قربانی پوری کر سکتی ہے. آپ جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، ہم نہیں پہنچ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحیوں پہ تو خدا کا کچھ خاص کرم ہو گیا ہے. ہمارے چرچ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کرسچن بورن نہیں ہیں، وہ ڈفرینٹ مذاہب سے آئے ہیں، اور وہ جب اس بات کو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خداوند کا خاص فضل ہے کہ اس نے یہودیوں کو اس وقت نہیں موقع دیا کہ وہ آ جائیں. چلو حالانکہ یونا میں لکھا کہ اس نے موقع دیا لیکن وہ اس کے اپنوں کے پاس آیا، اس نے نہیں پہچانا. بٹ دیٹ واز دا پلان. اور یہ پلان خدا کی مداخلت تھی کہ آپ کے اور میرے لیے راستہ کھل سکے. ہم
جو نجات نہیں حاصل کر سکتے, جو گم ہو چکے ہیں, جو کہ خدا کی مداخلت کے بغیر کہیں پہنچ نہیں سکیں گے, ان کے لیے کہ خدا نے مداخلت کی کہ اپنا بیٹا دے دیا, برہ دے دیا, جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو, ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہ خاص طور پہ یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا. مطلب ایک تو خدا اپنا تخت چھوڑ کے زمین پہ آنا, انسان کے مشابہ ہو کے رہنا, اور وہی دکھ وہی تکلیفیں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری خاطر اس پہ عدالت ہوئی, ہماری خاطر اس کے اوپر موت آئی, اور ہماری خاطر اس کے اوپر سزا کا حکم بھی ہوا. لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں, ہمارے مسیح عقیدے کے مطابق ہمارے لیے کفارہ یہ تھا دیا گیا, ہمارے لیے راست بازی کا انتظام اور لباس بنا دیا گیا, اور ہمیں اوپر فضل کر دیا گیا, اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے مسیح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے حواریوں کو نظر آتے رہے, اور 500 کی جماعت کا ذکر ہے, ان کو نظر آتے رہے, ملتے رہے, اٹھتے بیٹھتے رہے, ان کے ساتھ کھانا کھاتے رہے, اور ان کو آسمان کی بادشاہی کی باتیں بتاتے رہے. یہ 40 دن جو تھے یوں ہی نہیں گزر گئے تھے. یسوع مسیح نے پھر اپنا مکمل مکاشفہ انہیں دیا, اسی لیے یہ شاگرد نکل پڑے اور وہ مکاشفے کو پھر انہوں نے دنیا تک پہنچایا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے جو مکاشفہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں یہ کلیسیا کو یہ ٹاسک دی گئی ہے کہ ہم اس بڑے پیغام کو, خوشخبری کے پیغام کو, وہ جو 7 کلیسیوں کو لکھا ہے کہ پیغام لکھ کے دے دیا گیا, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ علامتی طور پہ اس وقت 7 کو دیا گیا, لیکن آج کی کلیسیا کا اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دنیا تک اسے لے کے جائیں, اور پھر عدالت سے نجات اور امید تک اور یقین تک ہم دنیا کو لے کے آئیں. اس کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں, یقین اور امید کے تعلق سے. اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہے تو ہمارا واٹس ایپ خاص نمبر ہے +44 793 1174775. اس پہ آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا جہاں کے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ وہاں بھی اپنا سوال ہمیں لکھ سکتے ہیں, اور ہم آپ کے لیے اس کا جواب دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر سے کہوں گا کہ آپ ضرور سے شیئر کیجئے, اور ایشیا سیٹ 7 کو کے تعلق سے ضرور اپنے عزیزوں کو, یا باہر کے ممالک میں آپ ہیں تو آپ اس پہ یہ پروگرام ہمارے دیکھ سکتے ہیں. ایونجلسٹ سیمسن, اب یہ بات میں نے کی تھی عدالت سے کیسے نجات تک ہم پہنچ سکتے ہیں, تھوڑا سا ہم نے بیان کیا باتوں کو, لیکن یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے. اور ہم نے وہ جو میں نے پہلے حوالہ ایک پڑھ دیا پڑھا تھا کہ یوحنا کی انجیل 5 باب 24 آیت, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ انجیل عدالت کو جو ہے رد نہیں کرتی, بلکہ اس سے بچاؤ فراہم کرتی ہے. مطلب کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیسے اس عدالت سے بچنا ہے, اور اس عدالت سے بچنے کے لیے صرف اور صرف مسیح کی قربانی ہمارے لیے دی گئی, اور کسی دنیا کی قربانی کا کوئی ذکر کہیں نہیں ہے. کسی مذہب نے نہیں کہا کہ ہمارے اس ایمان لانے پہ یا ہمارا یہ کلام پڑھ لینے سے جو ہے ہم ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے. لیکن یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی میری باتیں سنتا اور اس پر ایمان لاتا ہے اس میں زندگی ہے. زندگی کا مطلب تھا کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور یہ جو خاص طور پہ جہاں مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. آپ اس کے تعلق سے ذرا بیان کیجیے گا تھوڑا. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک ہے سزا کے حکم جن پہ نازل ہو گیا حکم فرمان جاری ہو گیا, اور ایک وہ ہے جن پہ سزا کا حکم جاری نہیں ہوا, ان کو ہم کہتے ہیں خدا کے فرزند, ہے نا. ایک موت کے فرزند ہے, ایک خدا کے فرزند ہے. سو یہاں پر خدا ہمیں جب ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خدا کے فرزند بنا دیا ہے. یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. ٹھیک ہے جی. رومیو 8 میں بھی, رومیو 8 کی 16 باب میں بھی, 8ویں باب کی 16ویں آیت میں بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ روح خود ہماری
روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. یہ ہم بن چکے ہیں فرزند. جب آپ اور صرف ہمارے لیے خدا کے فرزند بننا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. خدا کے کلام میں رومیو کے خط میں جناب پولس کا خط رومیو کے نام 10ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ تمہیں زبان سے قرار کرنا ہے اور دل سے مان لانا ہے. قربانی ہو چکی ہے. مسیح برے کے طور پہ ہمارے لیے سب کچھ کر چکے ہیں. نہ صرف قربانی ہو چکی ہے, موت کی موت ہو چکی ہے, زندہ ہو کر نئی امید بھی ہمیں مل چکی ہے. اب صرف اور صرف زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے ایمان لانا ہے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے بالکل. اور ہم اب اتنی بڑی قربانی کے بعد اور ایمان جب لے آتے ہیں تو پھر ہم عالم ارواح سے بچائے جاتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی اگر سن رہے ہیں تو ان کو بتاتا چلوں کہ قبر کا عذاب جس کو آپ کہتے ہیں, شاید میں اس کو اکثر سوچتا ہوں کہ شاید اسی کو وہ کہتے ہیں. اور ہمیں اور دوسری موت جو ہے وہ وہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ دوسری موت آ جائے گی پھر ختم ہو جائے گی. نہیں, لکھا ہے کہ اس آگ اور گندک کی جھیل میں, وہ کاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایک طرف ہمیشہ کی زندگی ہے, ایک طرف ہمیشہ کی ہلاکت ہے. اس ہلاکت میں ان کے بدن جلتے رہیں گے عبدالآباد وہاں پہ کیا, نو اینڈ ٹو دیٹ. اور یہ خاص طور پہ ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہمیشہ کی خدا سے جدائی سے ہمیں یسوع مسیح کا کفارہ بچا دیتا ہے, ایمان دینا. اب ایک اور پوائنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اب یقین کا یہ ہمیں تحفہ جو ہے یا گفٹ آف ایشورنس جو ہے, یہ کیا ہے, کیسے ہمیں یہ ملتا ہے. یہ مطلب کہ بائبل ہمیں جو ہے یہ ایشورنس دیتی ہے. ہمیں کلام صرف بچاؤ کے لیے نہیں بتاتا بلکہ یقین بھی دیتا ہے, مطلب کہ ایشورنس دیتا ہے. اور پہلا یوحنا 5 باب اس کی 13 آیت آپ پڑھ بھی دیجئے اور اس پہ ذرا آپ تبصرہ بھی کیجئے. جی اس میں لکھا ہوا ہے, پہلے یوحنا کا پہلا خط اس کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. یہ نہیں ہے کہ مل جائے گی, رکھتے ہو. یو آلریڈی ہیو گاٹ ایشورنس کی بات جو تھی, یقین کی الٹیمیٹ ایشورنس. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں. ان کو ان کی ایشورنس کا لیول یہ تھا کہ ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے, تو کہتے تھے کھال ادھیڑ لو, تمہاری مرضی ہے. مسیح کا انکار نہیں کرنا. جناب پطرس کی بات کرو کہ وہ یہ سارے جناب مسیح کے جو شاگرد تھے انہوں نے بڑی اذیت ناک موت کا سامنا کیا, لیکن اس کے پیچھے یہی ایشورنس تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ میرے لیے موت کوئی چیز نہیں ہے, میرے لیے موت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے جو مجھے, ایک کامن سینس کی بات ہے. ایک طرف میرے پاس پلڑے میں ایک ایسی ایشورنس موجود ہے جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے 100% گارنٹی, اور ایک طرف ایک ایسا ایشورنس ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یار میں کم چنگے کر رہے ہیں, یہ تکڑی چ میرے چنگے کم بہتے ہو گئے تو میں بچ جاؤں گا, نہیں تو وہ پل پہ سے گزرنا پڑے گا. جو اتنا باریک ہے کہ وہ تو سرکس میں کام کرنے والے شاید بھی وہاں پہ گر جاتے ہو. لیکن ایک طرف ایشورنس ہے اور دوسری طرف صرف آپ اپنے کاموں کی طرف سے بچنے کی, میں صرف مسلمانوں کی, یہودیوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی اپنے کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو یہ سمجھتے ہیں. جی بالکل. ہمارے ہندوز میں دیکھ لیجیے, وہ یہ ہے کہ جی میں اچھے کام کرتا جاؤں گا تو میں بہتر انسان بنتا جاؤں گا, برے کام کروں گا تو میں جانور بن جاؤں گا, کتا بلی موکشا تک پہنچتے تو وہ اتنی مشکل. ایک طرف ایک سمپل کلیئر ویری کلیئر لائن آف ایکشن موجود ہے, گارنٹی کے ساتھ موجود ہے, اور ایسی گارنٹی ہے کہ وہ شخص جو زندہ ہوا تھا جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں لے جاؤں گا, وہ زندہ ہونے کے بعد 500 لوگوں کو بھی نظر آیا. بالکل ہے نا, اور ہم کلام ہوتا رہا ان سے. اور آپ نے بھی بات کی ہے کہ یسوع مسیح پہلے یوحنا کی ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو, ایشورنس ہے. اور رومیو 8 باب, اب یہ دوسرے خداوند کے خادم لکھ رہے ہیں یہاں پہ, پولس رسول,
बिल्कुल 16 आयत में लिखा हुआ है, रूह कुद्स हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। बिल्कुल होंगे नहीं, हम हैं, फर्जंद हैं। और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि मसीहत में जो है अश्योरेंस जो है, हमें बिब्लिकल अश्योरेंस जो है बाइबल अश्योर करती है। मसीह के अल्फाज, अपने अल्फाज अनाजील में अश्योर करते हैं। मसीह के शागिर्द जो हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि इन 40 दिनों में पहले तो 3-3.5 साल उनको वो पूरी तालीमात देते रहे, और उस वक्त तक उनको इतनी समझ नहीं आती थी। लेकिन जब उन्होंने उसकी कुदरत को देख लिया, उसके जलाल को देख लिया, मौत और कब्र पे फतह को देख लिया, उन्होंने देख लिया कि कैसे वहां पे 3 घंटे पूरी दुनिया में अंधेरा रहा और एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। तो वो लिखा है कि वहां पे जो पहरेदार रोमी पे जो सूबेदार था, जो हेड था उस पहरे के, वो कहता है कि यकीनन ये खुदा का बेटा था। ये अल्फाज। और यहाँ पे आगे हम अगर देखें तो फिर यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 28वीं आयत कहती है, मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ। यीशु मसीह के अल्फाज हैं, किनको बख्शता हूँ, ये जरा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। वो अब तक कभी हलाक ना होगे और कोई उन्हें मेरे साथ से छीन ना लेगा। आप जरा ये बताइए कि किसके ताल्लुक से ये बात हो रही है, मसीह किन के लिए कह रहे हैं? और खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब्दुल-अबाद तक कभी हलाक ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। और मैं और बाप एक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी खुदा यीशु मसीह ने दे रखी है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में खुदा ने कहा कि खुदाया तूने जितने मुझे दिए उनमें से एक भी मैंने नहीं खोया। खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे। आप लोग कह सकते हैं कि जिनमें से तो एक खो गया, उसके बारे में भी खुदा यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था। खुदा यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज़ में कहा कि तुम में से 12 को मैंने नहीं चुना और तुम में से एक शैतान है। इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह ने 11 ही चुने थे। वो 11 जो चुने थे उनमें बाद में एक और ऐड हो गया, 12 हो गए। वो जिनको खुदा चुन लेता है, शैतान उनको छीन नहीं सकता। और अगर आप भी आज मसीह का इकरार कर लेते हैं, आज आप उसको कबूल कर लेते हैं अपने निजात दहिंदा की शक्ल में, अपने खुदावंद की शक्ल में, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप भी खुदावंद के हाथ में है। और उसके हाथ में लिखा हुआ है कि कोई जो मेरे हाथ में खुदा ने दिए हैं उनको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। कोई मौत, कोई खौफ, जादू, टूना, तावीज, खुदा ने हमें खौफ का रूह ही नहीं दिया। उसने कहा for God has not given us the spirit of fear but of power and love and sound mind। खुदा ने हमें भय का रूह नहीं दिया, दहशत का रूह नहीं दिया। खुदा ने हमें मोहब्बत का और दानिश का रूह जो है हमें दे रखा है। बिल्कुल। हमारे पास एक सवाल भी है, इसको ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट पे। हमारे पास सवाल है, इस्लाम में खुदा को आदिल, इंसाफ करने वाला कहा गया है, लेकिन अगर खुदा वाकई इंसाफ करता है तो गुनहगार इंसान को माफ़ी कैसे मिल सकती है? तो मेरे भाई, मेरे बहन, हम तब से यही बात कर रहे हैं कि कैसे माफ़ी मिल सकती है। यीशु मसीह पर ईमान ले आने से माफ़ी मिल सकती है। यीशु मसीह खुदा का बेटा इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारी खातिर जो है सलीब पे अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस पे ईमान लाने से माफ़ी मिलती है। और कुर्बान क्यों किया? हमने पहले भी बहुत से प्रोग्राम में बताया कि शरीयत का ये तकाजा था कि हर गुनाह की कुर्बानी दी जाती। और आज भी हमारे मुसलमान भाई कुर्बानी इसीलिए देते हैं, हर साल कुर्बानी की ईद मनाते हैं कि वो अपने गुनाह उस पर ट्रांसफ़र करते हैं, और हर साल ट्रांसफ़र करते करते वो बेचारे थक भी जाते हैं। लेकिन हमारे लिए कलाम कहता है कि एक ऐसा बर्रा तैयार कर दिया गया, ऐसा, और इब्रानियों के खत में लिखा है कि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों की कुर्बानी के वसीला से वो गुनाह जो बागेदन में हुआ था, मरूसी गुनाह, वो धो दिया जाता। इसलिए हमारे लिए एक बदन तैयार किया गया, यीशु मसीह का बदन, पाक रूह के वसीला से, मुकद्दसा मरियम कवारी के वसीला से हमारे लिए एक बदन इस दुनिया में भेज दिया गया, यीशु मसीह नासरी का बदन, जिसकी वसीला से हमारे लिए अज़ली मखलसी, हमारे लिए हमेशा की खलासी कर दी गई। और लिखा है कि जो अभी सवाल है, कैसे? जो कोई, कलाम कहता है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। यीशु मसीह के अल्फाज हैं, खुदा के अल्फाज हैं ये, बल्कि कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी
मोहब्बत रखी 3 बाब इंजील मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत में कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। वो तो आया इसलिए था, इसलिए जो कोई भी चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, कितना भी कोई गुनाहगार क्यों ना हो, वो कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी क्रमज़ी क्यों ना हो उन्हें बर्फ़ की मानद होकर सफ़ेद कर देता है। तो ये वो रास्ता है, ये वो तरीका है। हमारे पास एक और सवाल है, आप इसका जवाब दे दीजिए। भाई साहब, आज पाकिस्तान में एथीज़म का रुझान बहुत बढ़ गया है, बढ़ रहा है। आप किस तरह अक्ल से और मंतक के सामने रख कर खुदा के वजूद का सबूत दे सकते हैं? जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में डॉक्टर साहब इस चीज़ ने कमाल कर दिया। मैं आपको ये बताता चलूँ, नाम एक याद रख लीजिए, इनका नाम है डॉक्टर आइवन पनीन। डॉक्टर आइवन पनीन PhD डॉक्टर थे। ये 19वीं सदी की बात है, 1800 समथिंग की बात है। रशियन थे बाय नेशनैलिटी। अमेरिका चले गए, हार्वर्ड के प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द जो स्क्रिप्ट होता है उसका, वो उस पर काम करते रहे। अचानक एक दिन बाइबल उनके हाथ में आई और ही वांटेड टू डू द क्रिटिकल एनालिसिस। ही वाज एथियस्ट, कंप्लीटली एथियस्ट। उन्होंने एक बाइबल का कोई किताब एक स्क्रिप्ट के तौर पर लेकर उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू किया, एंड दैट टच्ड हिम एंड दैट चेंज्ड हिम सो मच कि उन्होंने ना सिर्फ मसीह को कबूल किया, अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम किया और वो है किताब मुकद्दस का क्रिटिकल एनालिसिस किया। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, एथियस्ट हो कोई भी हो, जो शख्स बिल्कुल बगैर किसी बायस के, बायस डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, बगैर किसी मतलब कि वो साथ देना, हाँ, कोई उसके तरफदारी के बगैर कोई शख्स जो है कलाम को पढ़ना शुरू कर दे। और वो डॉक्टर आइवन पनीन ने जब इस पे काम किया, ही एक्चुअली केम अप विद सो मच वर्क कि उन्होंने बताया कि बाइबल को सिर्फ, मैं आपको ये जो बात कर रहा हूं ये मजाक नहीं है, ये मैथमेटिकली बाइबल को प्रूव कर सकते हैं। साइंटिफिकली तो आजकल आप बहुत सुनते हैं कि ये बात साइंटिफिकली साबित है, वो बातें ठीक है। मैथमेटिकली कोई चीज प्रूव करना, कोई भी थ्योरी जो साइंस में लिखी जाती है उस थ्योरी को कभी तब तक वो थ्योरी ही रहती है, वो फैक्ट नहीं बनता जब तक उसको मैथमेटिकली प्रूव हो। बाइबल को डॉक्टर आइवन पनीन ने 12 जगह पर मैथमेटिकली प्रूव किया है। इक्वी सीक्वेंस डिस्टेंस लेटर के थ्रू भी उन्होंने इस पे काम किया है। जनाबे पैदाइश की किताब 38वें बाब में छुपे हुए लफ्जों में जनाबे दाऊद का जिक्र है, जनाबे दाऊद के बाप का, यसी का, उनके दादा का, उनके परदादा का, परदादा के परदादा का, दादा का, और फिर उनकी बीवी का भी जिक्र है वहां पे छुपे हुए लफ्जों में। वो बिल्कुल मौजूद है। और वो जिस तरह काम किया गया, वो आज अगर वो स्क्रिप्ट, डॉक्टर आइवन पनीन का कहना है कि अगर आज के दौर का सुपर कंप्यूटर भी आपके पास हो, वो इतनी कैलकुलेशंस नहीं कर सकता स्क्रिप्ट बनाने के लिए जितनी के खुदा के कलाम में लिख दी गई हैं। ये कलाम इज नॉट समथिंग जो कि लोगों ने लिखा है, ये कलाम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, ये ऊपर से आया है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि सब कलाम जो है वो खुदा के इल्हाम से है, खुदा के रूह से है। खुदा के रूह ने ये लिखवाया है, लोगों को सिर्फ हाथ इस्तेमाल हुए, वो लिखने वाले नहीं थे, उनके हाथ इस्तेमाल हुए। खुदा लिखने वाला खुदा है और ये कलाम साइंटिफिकली मैथमेटिकली प्रूव लिखने और लिखाने वाला खुदा है। और मैं अपने भाई से जिसने भी सवाल किया है, ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत बड़ी मिसाल अभी दुनिया में मौजूद है। आप उसका नाम लिख लीजिए, बहुत बड़ा शख्स, अब वो पहले वो शिकागो ट्रिब्यून का बहुत सीनियर रिपोर्टर था, ली स्ट्रोबल उसका नाम है। ली स्ट्रोबल एथियस्ट शख्स इस बात को प्रूव करने के लिए कि मसीह ना थे और ना सलीब पे चढ़े, सब कुछ, वो अमेरिका से इज़राइल गए और फिर उन्होंने सारी लाइब्रेरियाँ खोल मारी और देखने के बाद
5000 نسخوں سے زیادہ انہوں نے اسٹڈی کی اور پھر وہ اس بات پہ پہنچ گئے کہ وہ خود ایتھیزم سے مسیحی ہو گئے. اور پھر ان کی ایک بہت ہی مشہور بیسٹ سیلر بک تھی دا کیس آف کرائسٹ, وہ چھپی, بیسٹ سیلر بک بنی, اور پھر اس کے اوپر ابھی بھی یوٹیوب پہ آپ جائیں تو دا کیس آف کرائسٹ کے نام سے فلم ہے, آپ اس کو دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایتھیزم کو کیسے ہم جو ہے اس سے راستے کو بدل سکتے ہیں, کیسے ایتھیزم اگر واقعی کوئی تحقیق کرے گا, اگر کوئی تحقیق ہی نہیں کرے گا, گڑھے میں پڑا رہے گا تو پھر وہ گڑھے میں اسی میں مر جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس نے آج تک تحقیق کی ہے, بہت سے پروفیسر الازہر یونیورسٹی کے جب مسیحیت پہ تحقیق کرنے نکلے تو خود مسیحی ہو گئے. آج وہ الحیات چینل ہے عربک کا, اس پہ آتے ہیں اور اپنی گواہیاں بھی شیئر کرتے ہیں, کلام بھی شیئر کرتے ہیں. جو عربک لوگ اگر آپ کے کوئی ہیں ان کو بتائیے گا کہ الحیات ٹیلی ویژن جو ہے چینل ہے اس کو ضرور دیکھیں. میں اس چینل کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. آگے ایک اور سوال ہے, ہم کوئکلی اس کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھے گی, تو مرنے کے بعد یقینی نجات کی کیا ضمانت ہے؟ کیا کوئی انسان اپنے اعمال پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ 2 سوال ہیں آپ کے. تو مرنے کے بعد یہ کہ یقینی نجات کا کیا ضمانت ہے؟ تو اگر آپ تو میرے بھائی اگر مسلمان ہیں تو آپ اگر مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں بھی مانتے تو پھر بھی آپ ایک اس کو سب سے بڑا نبی مانتے ہیں اور سب سے بڑی قدرت والا اور خدا کے روح سے پیدا ہونے والا, مقدسہ مریم سے پیدا ہونے والا مانتے ہیں. تو ان کے الفاظ ہم نے بھی پڑھ کے آپ کو سنائے. انجیل مقدس میں ہم نے بتایا کہ کیسے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو یونا 5:13 دوبارہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, میں تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. تمہیں معلوم ہو جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا, جو ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا, جو ایمان لے آئے وہ ابدی ہلاکت سے بلکہ بچ کے اس جگہ پہ جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو, اس جگہ تک پہنچ جائے گا. اور میں اس بات کے لیے آپ کو کہوں گا کہ ضرور مکاشفہ کی کتاب, آخری کتاب بائبل مقدس کی, اگر آپ کے پاس بائبل نہیں بھی ہے تو آج کل ہر چیز نیٹ پہ موجود ہے. ایک ایپ, بہت زبردست ایپ ہے bible.is, بائبل لکھ کے BIBLE.IS لکھیں تو آپ کو 1500 سے زیادہ زبانوں میں بائبل آڈیو میں بھی ملے گی اور لکھی ہوئی ملے گی. آپ اپنی زبان میں اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. اور کلام مقدس بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ضمانت مسیح کا کلام دیتا ہے, بائبل مقدس دیتی ہے. بہت سے انبیاء نے پہلے سے پیشن گوئی کی, یسایہ نبی کی معرفت اور بہت سے نبیوں کی معرفت مسیح کے تعلق سے بتا دیا گیا کہ مسیح آئے گا. حضرت داؤد نے پیشن گوئیاں کی ہیں, سب انہوں نے کہا کہ وہی ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پہ چڑھ گیا تاکہ ہم ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں اور ہمیشہ زندگی پائیں. یہ دوسرے حصے کا آپ جواب دے دیے, کیا کوئی انسان اپنی عقل پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو میں کہوں گا کہ آج جتنی بھی سائنس نے ترقی کر رکھی ہے یہ ایک شخص کی عقل نہیں ہے, یہ لاکھوں کروڑوں اشخاص کی عقل اور صدیوں کا علم اس پہ موجود ہے. پھر بھی ہم اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. پھر بھی جب آپ کی نجات کا بات آئے گی آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ انسان کے لیے آپ اگر اپنے اندر ہی جھانکیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے زندگی اور زندگی سے بڑے سوال موجود ہیں کہ آخر ہم یہ دھرتی پر کیوں آئے ہیں. آپ یقین مانیے کہ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں آج بھی جو کہ اپنی عقل پہ بھروسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کاموں سے نجات حاصل کر لیں, وہ کہیں نہیں پہنچ پاتے. جتنے بھی لوگ اپنے کاموں پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ اس خطرے میں موجود ہیں کہ ان کو آخرت تک انتظار کرنا پڑے گا اور اگر کامیاب نہ ہوئے تو ہمیشہ کی موت ہے. اور یہاں پر ایک آپ کے شخص ایسا موجود ہے جو کہ اس نے پہلے دعویٰ بھی کیا کہ میں اوپر سے ہی آیا ہوں, میں نیچے کا نہیں ہوں, میں اوپر سے آیا ہوں, اور مرنے کے بعد بھی اس نے کہا کہ میں واپس وہیں پہ جا رہا ہوں.
اور مرنے کے بعد زندہ بھی ہو گیا. اس نے کہا کہ مجھے زندگی اور موت دونوں پہ اختیار موجود ہے, میں اپنی جان دینے کا بھی اور اس کو واپس حاصل کر لینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں. وہ شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے اعمال پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کے بعد مجھے اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک ضرورت ہے. آپ کی نجات کے پھل ہیں وہ کام, لیکن کیا مسیحی اچھے کام نہیں کرے؟ مسیحی اچھے کاموں کی وجہ سے تو سر ویسٹ پہ بھاگ رہے ہیں نا لوگ. ایکچولی مسیحیت پہ بیسڈ کنٹریز ہیں نا جن پہ لوگ بھاگ کے آنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا آپ ہی کے پوائنٹ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مسیح میں آ جاتا ہے تو خدا کا روح اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. کلام کہتا ہے کہ پھر خدا کا پاک روح سے مل جاتا ہے. اور جب اس کو پاک روح خدا کا اس کی مدد کرتا ہے, حکمت دیتا ہے, دانائی دیتا ہے, تو پھر اپنے آپ کام اچھے ہی ہوتے ہیں. پھر وہ برے کام نہیں کر سکتا, اور اگر کر بھی لیتا ہے تو پھر اس کو اس پہ پشیمانی ہوتی ہے اور وہ اس پشیمانی پہ نادم ہوتا ہے اور پھر وہ خدا کے پاس آتا ہے. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا. یوحنا جو ہے یہ 14:6 میں لکھا ہوا ہے. کیا یہ الفاظ اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ خدا نے عدالت اور امید دونوں کو یسوع مسیح میں پورا کیا؟ یقیناً یسوع مسیح میں خدا نے بھیجا اسی لیے کہ وہ جو کام انسان نہیں کر پاتا تھا, وہ انسان سے جو نہیں ہو پاتا تھا, وہ یسوع مسیح کے کفارے پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے, یہ وہ راستہ ہے جو ایک درمیانی راستہ خدا نے دے دیا. جیسے کیونکہ ہم دیکھیں اس کو آسمانی باپ کہتے ہیں, وہ ہمارا آسمانی باپ ہے خدا کو, تو جب ہم اس کو ایسا کہتے ہیں تو وہ بھی رحم کرتا ہے. اور اگر اس کا بچہ کوئی بھی غلط راستے پہ چلتا ہے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ایک شخص کوئی خدا کے ساتھ چلنے لگتا ہے تو وہ اسے ایک بچے کی مانند ہے جس نے ابھی نیا چلنا سیکھا ہو, تو وہ چند سٹیپ چل کے گرتا ہے. اور میں آج کل اس تجربے سے گزر رہا ہوں. میری جو پوتی ہے گھر پہ, اس کو میں آج کل چلانا سکھا رہا ہوں, تو وہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں اور پھر میں ہاتھ چھوڑتا ہوں تو وہ 2-4 سٹیپ چل کے گر پڑتی ہے, تو میں بڑے پیار سے اسے اٹھا لیتا ہوں. تو خدا ہمارا بھی اسی طرح, اگر کوئی اس کے ساتھ چلتے چلتے غلطی کرتا بھی ہے تو اسے پیار سے اٹھا لیتا ہے اور وہ اس کو اپنی گود میں لے لیتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح جو آپ کا سوال ہے درمیانی بن گیا. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بتایا تھا کہ 1981 میں جب میں فرسٹ ٹائم امریکہ سین فرانسسکو میں گیا تو وہ اس وقت گولڈن گیٹ برج جو ہے وہ بہت مشہور ترین برج تھا دنیا کا, اور میں اس کے اوپر بھی گیا اور اس کے بوٹ کے ساتھ فیری کے نیچے بھی گیا, اور میں نے دیکھا کہ کتنا بڑا سٹرکچر اور کتنے ٹن کے تو اس کے بولٹ تھے جو لگے ہوئے تھے بیچ میں. اور یہی میں بات کرتا ہوں کہ یہ تو اتنا بڑا برج بنا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا برج اور کیا ہو سکتا ہے جو زمین پر انسان اور آسمان پر خدا کے درمیان میں یسوع مسیح نے بنا دیا. وہ درمیانی بن گیا, وہ ایک برج بن گیا تاکہ انسان جو ہے زمین سے آسمان تک. اور مجھے یہ بات پوری ہوتی نظر آتی ہے جو یعقوب, جس کو بعد میں اسرائیل کہا گیا, جب وہ نکلا تھا تو اس میں اپنے ملک سے نکل کے جب دور جا رہا تھا ہاران کی طرف, تو راستے میں جب سویا تو اس کو ایک خواب دکھائی دیا کہ ایک سیڑھی زمین سے آسمان تک لگی ہے اور فرشتے اس پہ آ جا رہے ہیں. اور اس وقت خدا نے دکھا دیا اس کو کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک برج بنے گا, سیڑھی بنے گی جس میں سے انسان بھی اب خدا کے ساتھ جو ہے اس کا ملاپ ہوگا, اور وہ ملاپ یسوع مسیح نے کرا دیا. آپ اس کے تعلق سے بتائیے. پریز گاڈ. جی بالکل یہ ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے میں اپنی بات اگر کروں تو میں نے جناب مسیح کو جب قبول کیا تو میں نے, میرے بھائی آپ جانتے ہیں پاسٹر تصور میں لاسٹ شو پہ آپ کے ساتھ وہ میں نے ان کو بہت تنگ کیا, میں بہت سوال کرتا تھا. وہ مجھے کہتے تھے یار تم کیوں اتنے سوال کرتے ہو؟ میں کہتا آئی ایم گوئنگ ٹو بلیو ان ہم. میرے لیے اچھا ہوگا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, 4 بیویاں کروں گا. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا. تو اگر مجھے مسیح پہ چلنا ہے, مسیح کا پہ ایمان لانا ہے, تو بڑا ضروری ہے کہ میں اس کو سوال کروں. سو آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے, آپ سوال کریں, مسیح کو دیکھیں, ٹھوک بجا کے چیک کرو, دیکھیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اور I can tell you, خدا کا کلام آپ کو اس بات کی ایشورنس دے گا
کہ اس نے جو وعدے کیے, اس نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں, میرے سوا کوئی نہیں جا سکتا, جو ابھی کسی بھائی نے بہن نے سوال کیا ہے. وہ سوال اس طرح کا دعویٰ کرنے والا یا تو کوئی پاگل ہو سکتا ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی جنونی ہو سکتا ہے, یا پھر وہ شخص جانتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں ہے. جو مرضی آپ کر لو, یو کین ناٹ گیٹ ٹو فادر ایکسیپٹ تھرو ہم. خداوند یسوع مسیح کے سوا کوئی راستہ موجود نہیں ہے, کوئی راستہ موجود نہیں ہے. آپ جینے کی کوشش کر لیجئے, اچھے کاموں کے تھرو جینے کی کوشش کر لیجئے. رسک یہ ہے آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا آپ کی تو سارا محنت جو ہے بیکار ہوگی. اور یہ تو بڑی دو پل کی زندگی ہے. حقیقی زندگی کے لیے اپنے ضرور ریسرچ کیجئے. اگر آپ اپنے لیے کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں, کوئی فون خریدنا چاہتے ہیں, تو اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ جی میں نے 80,000 کا, لاکھ کا, 2 لاکھ کا فون لینا ہے, تو میں اس پہ بڑی ریسرچ کروں, دیکھوں کیسا فون ہے, کیسا لیپ ٹاپ ہے, کیسی گاڑی ہے. تو آپ اپنی زندگی کے لیے ریسرچ نہیں کریں گے. کیا آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت دیکھ بھال کر یہ فیصلہ کریں کہ کس شخص کو میں فالو کر رہا ہوں, کس کے پیچھے میں چل رہا ہوں؟ کیا ہندوازم بڑی زبردست ان کی فلسفی ہے زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو بڑی زبردست فلسفی, لیکن کیا نجات ہے کہ کیا کیڑے مکوڑے بن کے, کتے بلے بن کے, اور آخر میں بھگوان بننے کی کوشش کرنی ہے؟ یا کس طرح مکتی حاصل کر سکتے ہیں؟ گوتم بدھا کو بھی دیکھ لیجئے. گوتم بدھا صاحب نے کہا کہ جی میں نے نجات حاصل کر لی, میں نے نروانا اچیو کر لیا, حاصل کر لیا, لیکن وہ کسی کو نہیں دے کے جا سکے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں کر لیا, تسی بھی پیچھے ٹارگٹ دیکھ لو, کوشش کر لو. اور ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا. وہ 6 مہینے تک چاول کا 1 دانہ کھاتے تھے, 6 مہینے 1 دانہ چاول روز کھاتے رہے. اور کیا آپ یہ کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو بھائی آسان طریقہ موجود ہے, مسیح کو قبول کریں. He has already done it for you. تھینک یو ویری مچ مبشر سیمسن سیمول. خدا آپ کو بڑی برکت دے. ہمارے پاس کچھ فیس بک پہ بھی لوگوں نے اپنے کچھ خیالات بھی لکھے ہیں, کچھ اس کے اوپر سوال بھی کیے ہیں. برکت مورس صاحب یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ دہریے بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نہیں, اس کے ثبوت ان کے پاس نہیں. ایمان خدا کی تخلیق نہیں کرتا, یہ انہوں نے لکھا ہے. خدا کی موجودگی قائل کرتی ہے, یہ ان کی طرف سے تبصرہ ہے. پھر خدا کی وجہ سے ایمان ہے, اور ایمان خدا تخلیق نہیں کرتا, یہ ان کی طرف سے لکھا گیا ہے. تبیتا ڈیوس یہاں پہ ہمارے ساتھ لکھتی ہیں, خداوند یسوع مسیح مردوں کو زندگی عطا کرنے والا, اس کے لیے زندگی کا مالک ہی زندگی بخش سکتا ہے. زندگی کا مالک خداوند تعالیٰ اور خداوند یسوع مسیح کامل انسان ہی نہیں بلکہ کامل خدا بھی ٹھہرا. ہاللویا. یہ انہوں نے کہا. پھر برکت بورے صاحب کا ایک اور یہاں پہ ہے, آپ نجات اور الہی محبت میں کیا تعلق دیکھتے ہیں؟ تو میرے بھائی آخری لمحات رہ گئے ہیں, میں کوئکلی چاہوں گا اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں 1 منٹ میں. جی, آخری جو ہے نجات اور الہی محبت میں کیا تعلق دیکھتے ہیں؟ نجات الہی محبت کا پھل ہے. اس نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے ہمیں نجات بخش دی, اور اس نجات کو اس نے جناب مسیح کے وسیلہ سے, تاکہ مجھے کام نہ کرنے پڑے, تاکہ مجھے بہت ساری جو ہے وہ مشکلیں نہ اٹھانی پڑے. ایک شخص اس کی ٹانگ جڑ گئی, وہ ایک ٹانگ کے ساتھ گنگا میں میرا خیال ہے 20 سال کھڑا رہا. خدا کا شکر ہے مجھے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسیح نے میرے لیے سب کچھ کر رکھا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین, آپ کے لیے خاص طور پہ آخری چند لمحات ہمارے پاس رہ گئے ہیں. کلام مقدس میں وائز کی کتاب حضرت سلیمان کا تعلق سے کہا جاتا ہے کہ لکھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ 30 باب میں ہر چیز کا ایک موقع, اور ہر کام جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے اس کا ایک وقت ہے. پیدا ہونے کا ایک وقت ہے, اور مر جانے کا ایک وقت ہے. درخت لگانے کا ایک وقت ہے, اور لگائے ہوئے کو اکھاڑ دینے کا ایک وقت ہے. مار ڈالنے کا ایک وقت ہے, اور شفا دینے کا ایک وقت ہے. ڈھانے کا ایک وقت ہے, اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے. رونے کا ایک وقت ہے, اور ہنسنے کا ایک وقت ہے. اور لکھا ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے, چھٹی آیت میں, اور کھو دینے کا وقت ہے. آج آپ کے پاس حاصل کرنے کا وقت ہے. آج آپ کے پاس وقت ہے کہ اس کو کھو نہ دیں, ہمیشہ کی زندگی کو حاصل
حاصل کر لیں اور ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں. اور جو اگر آپ مسیحی بھی ہیں تو پھر اس طور پہ ایمان میں کھڑے ہو جائیں, اس طور پہ کلام میں کھڑے ہو جائیں کہ مسیح آپ کے اندر چلتا پھرتا نظر آئے, تاکہ جو کوئی دیکھے وہ کہے کہ یہ واقعہ ہی مسیحی ہے. اور یہ ایک 5ویں انجیل ہے جو آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. 4 انجیلیں لکھی گئی, 5ویں انجیل ہم مسیحی چلتے پھرتے اگر اپنے اندر مسیح کی خوبیاں رکھیں گے تو ہم 5ویں انجیل کہلائیں گے. اور آج کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے, میں ایک فیونرل پہ بھی آیا, وہاں آیات پڑھی گئی تھی ابھی کر کے میں پھر آیا پروگرام میں, اور ایک وقت جو ہے حاصل کرنے کا, پھر سے اس پہ کہوں گا, اس وقت خداوند آپ کو دے رہا ہے. آپ کی زندگی میں کون جانے کل ہے یا نہیں, میری زندگی میں کون جانے کل ہے یا نہیں. آج کا وقت ہے, اور اسی وقت میں اگر آپ قبولیت کر لیتے ہیں تو کلام کہتا ہے کہ قبولیت کا بھی ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے. آپ اسے قبول کیجئے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام کہ یقیناً وہ آپ کو اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرے گا جو اس نے خداوند ہمارے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے لیے مقرر کر دی, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی آپ کی منتظر ہے. آپ جس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آج لائیو دیکھ رہے ہیں یا کل بعد میں دیکھیں گے, خداوند آپ کی اتنی ہی فکر کرتا ہے جتنی کسی اور کی. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو ایمان پر کھڑا کرے. آمین.